बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाद अली तैमूर, देवता। एक बहुत ही अच्छा दास्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी सलाहियतों ने दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों और इंसानों को धूल चटा दी। अपने मुल्क की बका के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, जहाँ गया अपने नाम का सिक्का जमाया। जिसे बचपन में न माँ का प्यार मिला न बाप का, जो माँ की गोद को तरसता रहा, जिसे नफ़रत ही नफ़रत मिली। तो जनाब, उसकी तरफ चलने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली किस्त आपको फौरी मिल सके। देवता, फरहाद अली तैमूर, किस्त नंबर 103। मैंने उसकी जागती हुई अदाओं को देखा था। मेरे दिल ने पूछा, सोते में इसकी सोच की अदाएं क्या होगी? क्या मैं उसके सपनों की राह गुज़र का मुसाफिर हूँ? मैं इस राह गुज़र तक पहुँचने के लिए उसके ज़हन में झांकने लगा। मैं समझ रहा था कि वो आंखें बंद किए अलबेले सपनों की महफिल सजा रही होगी। मैं वहाँ तक पहुँचा तो मालूम हुआ वो जाग रही है और बेचैनी से करवटें बदल रही है। वो अपनी हर करवट पर कभी उस हाथ को देख रही थी जिसे मैंने पकड़ा था, और कभी उस दर्द को समझ रही थी जो मैंने नहीं दिया था मगर उसे मिल गया था। वो एक करवट के बाद दूसरी करवट ऐसे बदल रही थी जैसे मुझसे बचने के लिए मुंह फेर रही हो, मगर मेरी सोच भी उसके साथ करवट बदलती थी। वो अंदाज बदल बदल कर उसके दिमाग को डाक बंगले की तरफ ले जाती थी। उसने झुंझला कर तकियों को अपने सरहाने से पकड़कर खींच लिया, फिर उसे अपने दोनों बाहों में लेकर अपने सीने से बेच लिया। अब वो दिल की बागी धड़कनों को दबाना चाहती थी। इस वक्त अपने तकिए को देखकर उसे ख्याल आया कि उस बाबू के तकिए के नीचे से रुपए निकलते हैं। वो सोचने लगी, हाय अल्लाह, तकिए के नीचे आप किस तरह रुपए आ जाते हैं? डाक बंगले के इस तकिए पर तो कितने ही मुसाफिर सर रख कर सोए होंगे, मगर इस बाबू की खोपड़ी से सबसे अलग है। मैं नहीं देख सकती कि इसकी खोपड़ी के नीचे जो तकिया होता है उसके नीचे से कैसे रुपए निकलते हैं, लेकिन मैं कैसे देख सकती हूँ? वो तो अब डाक बंगले में होगा और मैं यहाँ तन्हा हूँ। उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। जाने मैं क्यों इतनी कमज़ोर हो गई हूँ। ख्वाह उससे इतने प्यारे आदमी से डरने लगी हूँ। ये लो, मैं फिर उसके बारे में सोचने लगी। मैं तो तकिए के नीचे से निकलने वाले रुपए के मतलब सोच रही थी। मैं कोई सी भी बात सोचती हूँ घूम फिर कर उस बाबू तक पहुँच जाती है। हाँ, शायद इसलिए डर लगता है कि मैं सोचते सोचते अपने से बेगानी हो जाती हूँ। मेरी तो सोचें भी पराई हो गई हैं। नहीं, अब मैं इसके मुतल्लिक नहीं सोचूंगी, सिर्फ अपनी बेला के मुतल्लिक सोचूंगी। मेरी बेला बहुत अच्छी है, मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ, उसकी सच्ची कसम खाती हूँ। बाबू को मैं भी यकीन हो गया कि मैं बेला की झूठी कसम नहीं खाती, और वो अपनी बेला के बारे में सोचने लगी। तब भी उसे याद आ जाता था और किसी न किसी तरीके से वो बाबू की तरफ चली जाती थी। अब भी उसे बेला की आवाज़ तो आ रही थी, मगर ज़हन उसकी तरफ ही मचला जा रहा था। वो हैरान थी, परेशान थी कि हर बात में क्यों कर बाबू आ जाता है। फिर अब मुझे उसे बेला की भी आवाज़ें आने लगी थी। उठकर बैठ गई। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है कि बेला मुझे इस वक्त बुला रही हो? वो धड़कते दिल के साथ बाहर को निकली। फिर उसकी सोच ने कहा, मुझे ज़रा देखना चाहिए, बाबू इस वक्त सो गया होगा कि उसके तकिए के नीचे से पैसे कैसे निकलते हैं, या वो यूं ही मुझे बातें बनाता है। और ये सोचते सोचते वो डाक बंगला की तरफ चल दी। खुले हुए दरवाजे को देखकर वो ठठक गई। वो सोचने लगी, क्या बाबू अभी तक जाग रहा है? अंदर रोशनी भी आ रही है, मगर उसकी आंखें तो बंद नजर आ रही हैं। शायद सोने से पहले दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं चोरी करने तो नहीं आई, बस तकिया उठाकर देखूंगी। अगर वहाँ से रुपया निकलेगा उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी।
کیونکہ کسی کے پیسے کو ہاتھ لگانا بھی چوری کے برابر ہوتا ہے۔ وہ سوچتی ہوئی دبے قدموں سے کمرے کے اندر آ گئی۔ پھر میں نے اس کے دماغ کے ذریعے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ میرے قریب آ کر میرے چہرے پر جھک گئی تھی اور یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کیا میں سو گیا ہوں۔ میری طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے فرش پر ٹکنے ٹیک دیے اور بیٹھ گئی۔ اچانک اپنا ہاتھ تکیے کی طرف بڑھانے لگی۔ اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بڑی ایستگی کے ساتھ ایک ہاتھ تکیے کی طرف لے جا رہی تھی اور اس کے سرے کو پکڑ کر اوپر اٹھانے لگی۔ لالٹین کی روشنی وہاں تک پہنچ گئی تھی اور نیم تاریکی میں روپیہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹٹول کر دیکھنے کے لیے اسے ہاتھ دوسرا بھی بڑھانا پڑنا تھا۔ میں نے اسی وقت نیند میں کروٹ بدلی اور کروٹ بدلتے ہی میرا سر تکیے پر آیا اور اس کا ہاتھ نیچے دب گیا۔ ایک ساتھ کے لیے اس کی سانس یوں رک گئی جیسے اس کی چوری پکڑ لی گئی ہو، لیکن میری آنکھیں بددستور بند سی۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ میں سو رہا ہوں، ابھی جاگا نہیں۔ وہ اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی وقت اسے ایک آواز آئی، شاداں۔ میں نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے خاموشی سے پڑا رہا اور دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اس نے ایک آہ کے ساتھ میرے دل سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کتنا اچھا ہے کہ سوتے وقت بھی بابو کی زبان پر نام میرا آتا ہے۔ کسی کی یادوں میں رہ کر خوش رہنے اور فخر کرنے کی کوئی محدود عمر نہیں ہوتی۔ کم سے لڑکیاں بھی یہی چاہتی ہیں کہ انہیں دیکھنے والے انہیں یاد رکھیں۔ دنیا والے بہت سی خوشیاں مانگتے ہیں، مگر ان میں سے ایک یہ خوشی اہم لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے کہ کوئی ان کا نام لے، ان کا نام دل میں رکھے اور سوتے جاگتے اسی کے نام کی مالا جپتا رہے۔ میں نے نیند میں کسماتے کی ایکٹنگ کی، پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا جو تکیہ نکلنے والا ہی تھا۔ میرے ہاتھ کے ساتھ ہی اس کے اندر پھر وہ درد سا لہرانے لگا۔ درد کی لہروں میں آتے ہی وہ جھنپ سی گئی۔ میں پھر بڑھانے لگا، شاداں تم اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتی ہو؟ میں نے اس خوبصورت اور نازک سے ہاتھ کو تھام لیا ہے۔ وہ کسما رہی تھی، بابو سپنا نہیں ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ میں جی چاہتا ہے کہ مگر اس کے دل میں یہ بات تھی کہ بابو یوں ہی میرا ہاتھ پکڑے رکھے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ یہ درد بڑھتا ہی جائے، مگر میں اس کے ساتھ ایسے ہی کھیل رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ وہ یہی سمجھتی کہ ان سے پیار کرنے والا مرد ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور سمجھائے بغیر ان کے جذبوں کو سمجھ جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ درد کے دوسرے کیسے سمجھتے ہوں گے، لیکن تو اس کے دل کی دھڑکنوں میں بیٹھ کر اس کی ایک ایک سوچ، ایک ایک جذبے کو سمجھ رہا تھا۔ میرے سامنے عورت کا یہ غرور ٹوٹ جاتا تھا کہ اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی کلائی میرے ہاتھ میں تھی، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر ہاتھ کی زبان سے اسے بہت کچھ سمجھانا بھی چاہتا تھا۔ میں نے صرف انگوٹھا بڑھا کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا، پھر اس انگوٹھے سے ہتھیلی کے کمل کو ہولے ہولے چلانے لگا۔ اس نے ایک ایسی ہلکی سی گدگدی محسوس کی جو رگوں تک پہنچ کر ہنستی اور مچلتی ہے، اس سے سارے بدن میں سراسیت سی پیدا کرتی ہے۔ میں پھر بڑبڑانے لگا، شاداں میں دولت نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس تکیے کے نیچے سے تیرا ہاتھ نہ نکلے اور دل تک یہ ہاتھ پہنچے۔ تیرے ہاتھ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ پچھلی شام سے وہ اپنے اس ہاتھ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے ایسا سمجھا دیا کہ ایک مرد کے لیے وہ ہاتھ کتنا اہم اور خوبصورت ہے۔ وہ اپنے بستر پر سوتی ہے، مگر وہ ہاتھ دوسرے کے بستر اور دوسرے کے سپنوں میں آ جاتا ہے۔ اس نے ہار مان کر اپنا ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیا، پھر بڑی دیر کے بعد بولی، بابو اس ہاتھ نے مجھے ساری رات جگایا ہے۔ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ میں اسے تجھ سے چھڑاؤں گی تو کل رات بھی یہ سونے نہیں دے گا۔ تو یہ ہاتھ لے لے اور میری نیند مجھے واپس دے دے۔
اس کی باتیں سن کر میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور آنکھیں کھول کر کہا، اچھی بات ہے، اب یہ ہاتھ میرا۔ میری آنکھیں کھلتے ہی وہ چونک گئی، پھر اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے کسمکانے لگی۔ میں نے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر اب ہاتھ چھڑا کر بھاگے گی تو پھر کبھی تجھے نیند نہیں آئے گی، تیری بھوک پیاس بھی اڑ جائے گی۔ وہ حیرانی سے پلکیں جھپکاتی ہوئی بولی، میں تو بالکل بھول ہی گئی تھی کہ پچھلی شام سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے کیا ہو گیا بابو؟ روٹی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا اور میں روٹی کو ہی بھول گئی ہوں۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ تجھے کیا ہو گیا، یہاں آ کر بیٹھ۔ میں نے اب اسے بستر پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ انکار میں سر ہلاتی ہی بولی، نہیں، بابا کہتا ہے مجھے دوسروں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، مگر تجھے تو وہاں بیٹھنا ہوگا جہاں تیرا ہاتھ ہوگا۔ تیرا ہاتھ میرے پاس ہے، اس ہاتھ کو چھوڑ کر دور کیسے جا سکتی ہے؟ وہ سر جھکا کر سوچنے لگی۔ میں نے کہا، جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اپنا علاج کراتا ہے۔ تجھے اپنے درد کا علاج معلوم نہیں ہوگا، تجھے بھوک نہیں لگے گی، تجھے نیند نہیں آئے گی، تو کیسے زندہ رہے گی؟ ایسے تو مر جائے گی۔ بابو، مرنے کی بات نہ کر، مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ مجھے بتا دے، مجھے بھوک کیسے لگے گی، نیند کیسے آئے گی؟ یہاں آ کر نہیں بیٹھے گی، میری بات نہیں سنے گی تو تیری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے ہاتھ کو یوں ہولے ہولے سے کھینچا جیسے پتنگ کی ڈور کو ٹھمکا دیا جاتا ہے۔ اس ٹھمکے سے پتنگ اوپر کو اٹھتی، پھر ڈولتی اور ڈگمگاتی ہوئی میرے بستر پر آ گئی۔ میں نے پوچھا، جب میں تیرا ہاتھ پکڑتا ہوں تو کیا تیرا دل زور زور سے نہیں دھڑکتا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، کیا تو نہیں چاہتی کہ جس طرح ہاتھ پکڑنے سے درد کم ہو جاتا ہے، اس طرح کوئی دل کو پکڑ کر دھڑکنوں کو پرسکون بنا دے؟ اس نے حیرانی سے آنکھیں پھیلا کر پوچھا، کیا تو ہاتھ کی طرح دل بھی پکڑ سکتا ہے؟ ہاں۔ وہ بڑی خاموشی سے سمجھ رہی تھی کہ وہ اب تک کیا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، شاداں، میری شاداں۔ ہاں۔ وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی سانسوں میں طوفان سما رہا تھا۔ اس کی آنکھ اتنی ہلکی اور اتنی نازک سی تھی جیسے کلی چٹک رہی ہو، جیسے شبنم پھول کی پتی پر گر کر آنکھ کی بجائے آہ کر رہی ہو۔ اس کے اندر سے ہر جذبہ ایک آنکھ کی طرح اٹھ رہا تھا۔ پہاڑوں کی مغرور بلندیاں ہمیشہ ڈراتی ہیں کہ نیچے گر پڑو گے، مگر کبھی کبھی بچوں کی طرح سرسبز ڈھلان میں لڑکتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ مجھے گرنے میں ہی عافیت نظر آئی۔ کسی دم صبح ہونے والی تھی۔ کہاں سے میں لپٹے ہوئے بادل وادی کے نشیب و فراز میں بھٹک رہے تھے۔ کنواری شب کی آغوش سے صبح کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ اجالا پھیلتے ہی وہ میرے پاس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں گہری نیند سو گیا۔ دن کے 1 بجے بوڑھے چوکیدار نے دروازے پر دستک دی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں روٹیوں کا چھابا تھا۔ وہ کمرے میں آتے ہوئے بولا، شاداں کہہ رہی تھی کہ تمہیں یہاں کی سوکھی روٹیاں پسند ہیں۔ وہ پگلی ہے، تم سے سوکھی روٹیوں کے بدلے 20 روپے لینا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، یہ قیمت سوکھی روٹیوں کی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے بدلے مجھے خوشیاں مل رہی ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھ کر قیمت ادا کیا کریں تو پھر ضرورتیں ہمیں کبھی پریشان نہیں کیا کریں گی۔ شاداں کہہ رہی تھی کہ وہ ایک وقت کے کھانے کے 20 روپے کے ایک اپنے لیے نئے کپڑے لے گی۔ اگر اس طرح اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ میری سخاوت دیکھ کر مجھے دعائیں دینے لگا۔ میں نے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر کھانا کھانے کے بعد اپنی اٹیچی سنبھالی۔ پھر اس کمرے کو لاک کرنے کے بعد بوڑھے چوکیدار کو اس کی چابی دیتے ہوئے کہا، میں رات کو کسی وقت آؤں گا۔ فلم یونین کا ایک بوڑھا میک اپ مین تم سے یہ چابی مانگے تو اسے دے دینا اور کسی کو اس کمرے میں رہنے کی اجازت نہ دینا۔ پھر میں نے جیب سے 60 روپے نکال کر شاداں کے لیے دیے۔ 3 وقت کے کھانے کی قیمت تھی، مگر میں سمجھتا تھا کہ جو کچھ اس نے مجھے کھلایا ہے اس لحاظ سے معاوضہ کام ہے۔ اس کے بعد میں چوکیدار سے رخصت ہو کر پہاڑیوں کی طرف نکل گیا۔ بہت دور چلتے رہنے کے بعد میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں بالکل تنہائی تھی۔ دور دور تک کوئی انسان یا جانور نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف پہاڑ کی بلندی تھی، دوسری طرف گھنے درختوں کے جھنڈ تھے۔ میں درختوں کے سائے میں پہنچ کر بیٹھ گیا۔ وہاں اپنی اٹیچی کھول کر میک اپ کا سامان نکالا، پھر آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے چہرے پر ماسک چلانے لگا۔ میری یادداشت اتنی اچھی ہے
ایک بار کوئی سبق سیکھنے کے بعد اسے کبھی نہیں بھولتا۔ وہ بوڑھے میک اپ مین نے تو رات کے 3 بجے تک بار بار ماسک اور آئی لینس کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ 1 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد میں نے بڑی کامیابی سے اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے کو بدل لیا۔ پھر میں نے ٹیچی سے ایک بہترین سوٹ نکال کر پہنا، اپنے جوتوں کو اچھی طرح صاف کیا اور ٹیچی اٹھا کر چل پڑا۔ یہ تو میں سمجھتا ہی تھا کہ بیل منڈو اس کے آدمی میری تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ اب میں اپنی بدلی ہوئی شخصیت کے ساتھ ان کی تلاش کا سلسلہ ختم کرنے جا رہا تھا۔ ماسٹر یوشے کسی مقام پر مجھ سے ٹکرا سکتا تھا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی زبان نہیں کھولوں گا، گونگا بن کر رہوں گا۔ وہ میرے دماغ کی گونگی دیواروں سے ٹکرا کر ناکامی سے جھنجھلاتا رہے گا۔ میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ بیل منڈو جسمانی طور پر کتنا خطرناک ہے۔ اگر میں اس کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ میری زبان کھلوانے کے لیے